बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। खबरें बहुत है, लेकिन सबसे पहले मुख्तसर लेकिन अहम तरीन जो पेशरफ्त है, जो डेवलपमेंट है, उससे मुतलिक आपको आगाह करूं तो इस वक्त अडियाला के बाहर आपको पता है आज इमरान खान साहब की बहनें और उनके वकला ने मुलाकात कर ली है जी। और लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जेल में फैमिली और वकला की मुलाकात के दिन के मौके पर ना जबरदस्त किस्म की नाकाबंदी कर दी गई है जी। सड़क पर मुकम्मल तौर पर गोरखपुर और दागल के मकाम पर गाड़ियों की आमदरफ्त बिल्कुल महदूद कर दी गई है और ट्रक्स लगाकर सिंगल लाइन कर दी गई है। अब लेट्स सी देखें, आज 12 अफराद हैं 6 फैमिली के, जिसमें इमरान खान साहब की 3 बहनें, इमरान खान साहब का एक भांजा और 2 बहनों के हजरात। उन्होंने मुलाकात करनी है, जबकि वकला के अंदर अब तक जो मेरे पास इतलात है जी, उसमें वकील नईम हैदर पंचोता साहब और दीगर अफराद इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेट्स सी देखें मुलाकात होती है नहीं होती है क्या है। लेकिन बहरहाल यहाँ एक सीन क्रिएट हुआ हुआ है बड़ा जबरदस्त तरीके से ना। हाँ, आज सुबह राना सनाउल्लाह साहब ने ज़रूर जियो की स्क्रीन पर ये बोला कि हमारी ख्वाहिश है कि आज उनकी मुलाकात में किसी किस्म की कोई रुकावट ना डले। उन्होंने कहा हमारी कोशिश ये होगी, ये उनके अल्फाज हैं। चाहे इसके कि वो गुमान यही करें कि इमरान खान साहब ये सब डाल रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सब कोशिश शुरू की है। लेकिन यहाँ देखना है दूसरी तरफ सर, अभी पिछले दिनों ना मुलाकात हुई थी, अमरीकी 3 कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए। उनका ज़बरदस्त किस्म का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। उनका अमरीकी सफारत खाने के अंदर एक अदर लंच भी था, जिसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई। एक इबहाम डाल दिया गया जी, पीटीआई के लोगों को बुलाया, नहीं बुलाया, भाई स्पीकर ने कहा मैंने दावत दी, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे थी। फिर ये कांग्रेसमैन गए जी वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अंदर। फिर ये कांग्रेसमैन की मुलाकात हुई वज़ीर दाखिला से। फिर वो इन कांग्रेसमैन की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। और जब सब मुलाकातें हुई, बस पता चल गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम बयानिया जो उन्होंने जो डायस्पोरा है अमेरिका में, बैरून मुल्क में, उनका सारा पिट गया। देखें जी कितना सब कुछ खुश खुश हो गया है। दो तरफा मूर, मिनरल एंड माइंस और पता नहीं किस किस चीज़ पे गुफ्तगू हो गई, सब हुआ जी। सर, हैरानगी की बात ये होगी जी, जो जैक ब्रैगमैन थे, जो ये कह के आए थे पाकिस्तान के मैं खुद देखूंगा बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है या नहीं हो रही, वो वापस गए हैं जी। और उन्होंने वहां पहुंच के ना, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के दौरे और वहाँ अमेरिका में रहनुमा और कम्युनिटी से मुलाकात के बाद एक बार फिर मैं कहता हूँ, फ्री इमरान खान। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई होगी, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई होगी, वजीर दाखिला से मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई होगी। इवन जाती उमरा भी इनको पहुंचाया गया था, वहाँ भी उनकी बात थी। वो कहते हैं आफ्टर जैक ब्रैकमैन, वो कहते हैं आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद लीडर्स एंड कम्युनिटीज देयर एंड इन द यूएस, आई री अफर्म माई कॉल फॉर इमरान खान रिलीज। पाकिस्तान में लोग और जो मैं अमेरिका में जो हमसे मुलाकात हुई है, उन तमाम के बाद मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई की जाए। A strong US Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights, and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. मैंने कहा जी अगर फ्रीडम भी चाहिए और फ्रीडम के लिए और स्टेबिलिटी के लिए आपको इमरान खान साहब को रिहा करना है। तो सर आप देख लें कैसे कैसे बयानिया थे वो, तो फिर आपको पता फिर कमाल ही करते हैं अता तारड़ साहब। फिर आपको पता राना सनाउल्लाह साहब भी किसी किस्म की कसर तो रखते नहीं है। बहरहाल यहाँ ये चीज़ हो गई जी। उधर राना सनाउल्लाह साहब ने आज बिलावल भुट्टो साहब से मुतल्लिक कहा कि उन्हें कहा इतना कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो जो जलसे जुलसे में खिताब करते हैं ना, वो पढ़ते जज्बात में होते, जोश कदाबत में होते, इस पर हमें किसी किस्म की जरूरत। और भाई मुस्कुराहट के साथ कह रहे थे कि भाई हम पुरानी तनख्वाहों पे ही काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। बिलावल साहब भी किधर नहीं जाते। ये जज्बे जज्बों में कि जी हम हुकूमत छोड़ देंगे, अवाम के साथ खड़े हैं और बस अब ये देख लीजिएगा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कोई टेंशन की बूंद नहीं, हम सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी का कोई इरादा नहीं रखते और बिलावल साहब की धमकियों को हम बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। वजीर आजम ने नोटिस लिया, बाकायदा हम बात करना शुरू करने लगे और हम टेबल के ऊपर हैं। हम अपने दूसरों की भी इज्जत का एहतराम करते हैं और पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार है। और ये उन्होंने कहा, उन्होंने कहा दोनों तरफ से मामला बेहतर करने की कोशिश बहरहाल की जा रही है। और आज के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जिन लोगों का नाम फहरिस्त में वही मुलाकात के लिए जाएं, दीगर क्यों चले जाते हैं। हमारी ख्वाहिश ये होगी और कोशिश ये होगी कि आज जेल के हमले के साथ पीटीआई वाले तामुन करें। बहरहाल उन्होंने ये बोला और सेम इसी तरह के अल्फाज ना वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब ने भी बोले। वज़रा को पता है बड़े अच्छे से कि कितना को उबाल डालना है, कितना को उबाल कम करना है। हनीफ अब्बासी साहब भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब एक, हनीफ अब्बासी साहब दो, और तीसरा बैरिस्टर अकील साहब तीन। और आपको क्या चाहिए यार, बस इतनी सी बात है। अब मसला ये है जो सड़कें ब्लॉक हुई हुई हैं, तो वो सड़कों ब्लॉक पे बड़ा मसला है। आज कह रहे हैं वजीर आला भी प्लीज सड़कें खोल दें, कोई शक नहीं है बहुत तकलीफ है। माल मवेशी खाना पीना बहुत सी चीजें पंजाब से जाती हैं उधर, वो सब बंद है। बहुत सी चीजें पोर्ट के लिए जाती है, सब सड़कें सड़कें बंद है।
لیکن پیپلز پارٹی کوئی تھرڈ ڈگری استعمال نہیں کر سکتے، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی. کیسے کہے گی آپ لوگوں نے سڑک اس لیے بلاک کی ہوئی ہے؟ تو پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ ہے، مگر پھنس گئی ہے بہت برے طریقے سے پیپلز پارٹی. کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں جا کے احتجاج کرے گی، سب اٹس این ادر تھنگ. لیکن بہرحال کچھ راستوں کے کھلنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، لیکن مین جو ہے نا، جو کراچی، لاہور یا پنجاب جو شاہراہ ہے اس کو بند رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. دوسرا سر، میں نے کہا کہ یہ بھی خبر دوں، پھر میں آپ کو بڑے بڑے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی. چیف آرگنائزر ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جی، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی. ان کی دفعہ 3 MPOs کے تحت جی، اصلاحات دہشت گردی آرڈیننس کے تحت 1 ماہ کی توسیع مزید کر دی گئی ہے. لو، یہ جو اختر مینگل صاحب کڑے تھے نا 15-20 دن کے لیے سڑک پہ، کوئی فائدہ نہیں. مزید 3 ماہ کے لیے مہرنگ بلوچ صاحبہ کو اندر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. مہرنگ کے وکیل عمران بلوچ، انہوں نے کہا کہ انہیں نظر بندی میں 1 ماہ کی توسیع کا علم کسی نوٹیفیکیشن حکم کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ جیل انتظامیہ کے ذریعے میں معلوم ہوا جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے کہ بھئی یہ 1 مہینے کے لیے اور نظر بند ہے مہرنگ بلوچ صاحبہ. تو ہم چیزوں کو اس طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں. یہاں علی امین گنڈا پور صاحب اور حماد اظہر صاحب کے وارنٹ گرفتاری لاہور میں جاری کر دیے گئے. جن ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کے الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو انہوں نے جو انتظامیہ سے ان سے بحث کی تھی، یا جو کچھ بھی ہوا تھا اور احتجاج کیا تھا، پولیس پر تشدد کا ان کے اوپر مقدمہ ہے جی. علی امین گنڈا پور اور وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب تو بیچارے ایک دم گاڑی کے اندر چھپ کے آئے تھے، اسٹیج پر آ کر انہوں نے خطاب کر کے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے حماد اظہر صاحب کے اوپر بھی ڈالا جی. پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں جی. اور یہاں سے یہ بھائی مزہ ہے، گرفتار کریں تب بات کریں گے. بہرحال پیش نہ ہونے کے اوپر یہ تو اب بکنگ یہ والی چیزیں. دوسرا میں 1-2 چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں پھر کرتا ہوں. جسٹس امین منہاج صاحب، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے اور طاقتوروں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آج کل ویسے بھی بہت زیادہ ان کا انصاف بہت زبردست طریقے سے بول رہا ہوتا ہے. تو درخواست تھی جی پیکا ایکٹ کے اوپر، تو انہوں نے عین مطابق وہی کام کیا جی، نوٹس جاری کر دیا، آئندہ سماعت کی تاریخ نہیں دی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس پہ بات نہیں کرنی، پہلے ذرا حکم کہیں سے آئے گا تو تب جا کے اس کا پھر بات ہوگی. اب آؤں جب میں وہ 2 چیفز کے حوالے سے جو میں نے تھمبنیل کے اندر لکھا. سپریم کورٹ میں نا ایک تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ اعلیٰ ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر سیناٹی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. تو جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 وکیل بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور جسٹس نعیم افغان اور شاہد بلال صاحب اس کے اندر موجود تھے اور دیگر ججز. تو تحریر جوابات آ چکے ہیں جی، اور اٹارنی جنرل سے استفسار کیا انہوں نے کہا بس جلد سے جلد جواب کچھ دینا چاہتے. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا میں لکھ کے دوں گا جواب، تو مجھے تھوڑا اور ٹائم دیں. انہوں نے کہا آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ انہوں نے کہا آئندہ جمعرات تک کا وقت دے دیں. تو وکیل منیر ملک صاحب نے بھی آئندہ جمعرات تک کا وقت مانگا جی، اور وہ بھی اپنے دلائل کمپلیٹ کریں گے. تو یہ معاملہ بھی ذرا فی الحال، کیونکہ اب وہ تاریخ بھی تو یاد رکھیے گا، چیف جسٹس کی تعیناتی کی 19 تاریخ رکھ دی گئی ہے نا، 19 مئی. تو اب ان کو 19 مئی کے قریب تک نا اس کیس کو کھینچنے کا پورا پلان بن چکا ہوا ہے. اب آؤں جی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں. چیف الیکشن کمشنر صاحب کی میرے خیال ہے اس سے زیادہ عزت افزائی، اور وہ میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوگی، یہ بڑی بات ہے. اکبر اس بابر وغیرہ سب موجود تھے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن والا یہ تمام سین ہے نا. تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد نا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے تھے جی. یہ پی ٹی آئی کے وکیل نے بولا کہ انہوں نے کہا جی یہ تھا حکم اور ہم نے یہ سب کروایا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کیا، پھر انٹرا پارٹی انتخابات ہم نے کروائے. تو پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ 4 سال بعد الیکشن ہو. جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ صاحب نے بولا جی یہ ممبر ہے خیبر پختونخوا سے. تو الیکشن نہیں ہوئے تو 4 سال کے بعد پی ٹی آئی باڈی تحلیل ہو گئی. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ 23 نومبر کو کہ الیکشن کرائیں، ہم نے کرا دیے. وکیل نے بولا آپ نہیں مانے. میں نے کہا پہلے کا آپ بتائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نے کب کہا آپ الیکشن کرائیں؟ الیکشن کروا کے بھی پریشانی ہے ان کو، نہ کرا کے بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو پریشانی ہے. انہوں نے کہا آپ نے دستاویزات موجود ہیں، وہ پڑھ کر سناتا ہوں. بیرسٹر گور صاحب نے کہا، انہوں نے کہا سب آپ نے جو کہا ہے میں اس کے دستاویزات بھی موجود ہیں. بیرسٹر گور ایز اے وکیل ہوئے، ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی دستاویزات میں آپ نے خود حکم دیا تھا اور ہم نے دوبارہ بھی الیکشن کروا دی، وہ جو پشاور کے اندر چمکنی کے پاس ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کا آئین کہتا ہے کہ 4 سال میں الیکشن کروانے. ممبر کے پی نے بولا. انہوں نے کہا اگر ہم نے 5 سال میں نہیں کرائے تو کیا جماعت ختم ہو گئی؟ اگر آپ نے فیصلہ پہلے کر لیا تو ہم چلے جاتے ہیں. وکیل صاحب نے سیدھا بولا. انہوں نے کہا بھائی اگر 4 سال میں نہیں کرائے 5 سال میں تو جماعت ہی ہماری ختم کر دی آپ لوگوں نے. تو انہوں نے کہا آئین تو 90 روز میں بھی، چیف الیکشن کمشنر صاحب آئین تو 90 روز میں بھی الیکشن کمیشن کا الیکشن کا کہتا ہے، وہ تو آپ نے نہیں کروائے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہو گئے خاموش. نے کہا بھائی 90 دن کا تو آئین بھی حکم دیتا، آپ نے کیوں نہیں الیکشن پورے پاکستان میں الیکشن کروائے جو ہماری شامت آئی اور ہمارا آپ نے انتخابی نشان بھی چھین لیا. تو کمرہ عدالت میں اس کے بعد کہہ کے اٹھے جب یہ ساری بات ہوئی. انہوں
انہوں نے کہا اس میں بہت سی چیزیں تھی، حلقہ بندیاں ہونی تھی، فلانا تھا، ڈینگ چیف الیکشن کمیشن کا. انہوں نے کہا جی مجھے علم ہے، وکیل صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے، کہ اس میں کیا کچھ ہونا تھا. انہوں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہتے نا کہ نبے روز میں انتخابات کیوں نہیں ہوئے. یہاں تک باتیں ہوئی ہیں. تو آج چیف الیکشن کمشنر صاحب آخری دن ہے ان کے، وہ دن تو خیر کافی دیر کے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن آج ان سے سنبھل نہیں رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا کیس. ایک کے بعد ایک ان کو کہتے ہیں نا آئینی تماچے رسید ہو رہے تھے، جس کو بھرپور طریقے سے ویل لیفٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہیں، ان کو باقاعدہ طور پر لگتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے. اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ بتاؤں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج ترکی روانہ ہوئے، اور یہ غیر معمولی دورہ ہے. وجہ یہ بھائی، ابھی 1 مہینہ پہلے ترکی کے پہ وزٹ انہوں نے کیا ہے، 2 مہینے پہلے ترکی کا وزیر اعظم ادھر آیا ہے، صدر ادھر آئے ہیں. بھائی ابھی مریم نواز صاحب مل کے گئی ہیں. سر کیا ہے ایسا؟ ہاں، 3 بندے لے کے گئے ہیں وہ اپنے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اطلاعات صاحب. کیا معاملہ ہے؟ 2 طرفہ امور ہے، کیا ہے کیا نہیں، نو باڈی نوز. صرف یہ کہا کہ جی 2 طرفہ امور پر بات ہونی ہے جی، وفاقی کابینہ اراکین بھی ترکیہ روانہ ہوئے جی، بس اتنا کہا گیا ہے. علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت ہوگی. یہ غیر معمولی ملاقات ہے. نائب وزیر اعظم کا آنا یو اے ای سے ایک چیز، پاکستان میں کل آرمی چیف سے ملاقات، پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی ملاقات، اس کے بعد پرائم منسٹر کا اس طرح ٹرکی میں جانا، یہ تمام چیزیں غیر معمولی طریقے سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو سب سے زیادہ مناسب ہوگا. اس میں بہت سے اسپیکٹس ہیں، اس میں فلسطین اسرائیل والا معاملہ ہے. ڈونٹ فرگیٹ، دبئی وہ ملک ہے، یو اے وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اس کو آپ نہیں بھولنا. بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، دیگر مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور بہت سے دیگر اس کے اندر ہے. اس میں ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرف اشارہ کرو یہ ملاقاتیں غیر معمولی ہیں. 2 طرفہ امور کیا ہیں یار، اور ایک مہینے میں 2 3 ملاقاتیں. تو اس کو ذرا اگر آپ اس طرف نظر رکھیں گے نا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ خبر میرے اور آپ کے سامنے ضرور آئے گی جی. اور ادھر لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے 9 مئی کے 8 مقدمات تھے جی، اور ضمانتوں کی جو کاز لسٹ تھی کل کی وہ کینسل کر دی گئی. وجہ یہ ہے کہ جج ہیں جو اس بینچ کے سربراہ جیسے سید شہباز علی رضوی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے کل کارروائی نہیں ہوگی. اور اب آؤں ذرا اس سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ کی طرف. جی سوری، آئینی بینچ نہیں ہے، 9 مئی مقدمہ. سارے کہہ رہے ہیں جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بعد ہوا. نو بھائی، ایسے کوئی بات نہیں ہے. 9 مئی ضمانتوں کے حوالے سے تھا، جس پہ پنجاب حکومت پنجاب جو ہے وہ 9 مئی کی جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ضمانتیں کینسل کرانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، جس کو سپریم کورٹ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے سن رہا ہے. آج 2 تھے جی، ایک تو ناز صاحبہ، دوسرا شیخ رشید صاحب. ان سے متعلق آج 9 مئی مقدمات میں نا پنجاب حکومت کے لیے سپریم کورٹ میں آج کافی زیادہ مشکل تھی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی اپیل پر نا جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کی سربراہی میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین پنور پر مشتمل بینچ نے استماعت کی. پنجاب حکومت نے شیخ رشید کی بریت پر اپیل پر شواہد پیش کرنے کے لیے وقت مانگا تو جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب برہم ہوئے. انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے وکیل کی سرجنس کرتے ہوئے بولا التوا مانگنا ہو تو آئندہ اس عدالت میں آپ نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، 9 مئی لگایا، 2 سال ہو گئے بھائی جان، آپ پھر التوا مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا دوبارہ آنا تو دوبارہ اس عدالت میں نہیں آنا اگر آپ نے التوا مانگنا ہے. یہ آپ کو میں ذہن میں بتا دوں. ٹھیک ہے، التوا صرف جج کے مرنے پر، وکیل کے مرنے پر یا ملزم کے انتقال پر ملے گا آپ کو. یا جج مر جائے کوئی، آپ کو التوا مل جائے گا، یا ملزم مر جائے کوئی، یا وکیل مر جائے. اس کے بہت سخت جملے تھے سر آج سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے 9 مئی کی ضمانتوں کے حوالے سے. بہت ہی سخت جملے تھے. انہوں نے کہا یہ بزرگ آدمی ہے شیخ رشید، 50 مرتبہ ایم این اے بن چکا ہے، یہ اب کہاں بھاگے گا. ہاں، اس میں اسپیسیفک پروسیکیوٹر پنجاب نے کہا کہ کچھ ملزمان کے اعترافی بیانات دینے کا بس کر دیں. شیخ رشید کے خلاف شواہد ہے کون سے جو آپ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو 1 سال بعد یاد آیا کہ یہ جرم میں شریک تھا اعترافی بیانات ڈھونڈنے. بہرحال آج اچھی خاصی آج عدالت کے اندر پنجاب حکومت کی سبکی ہوئی ہے. 9 مئی کے کیسز جن سے طاقتوروں کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں، جنہوں نے بنائی ہے نا، ان کی بہت اچھے سے آج چیف الیکشن کمشنر کے آگے بھی، اس آفس میں بھی پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا. سب بونڈے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان لینا تھا، اور یہ ساری ایک گیم بڑے زبردست طریقے سے اعلیٰ پیمانے پر بنائی گئی تھی. اسی طرح 9 مئی کے کیس کے حوالے سے بھی میں نے کہا کچھ بھی کر لیں، حکومت خود مہلت مانگتی ہے، الزام عدالتوں ملزمان پہ لگاتی ہے.
اس عدالت میں صرف قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، زمین گرے یا آسمان پھٹے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. یہ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے بولا جو سربراہ ہیں اس بینچ کے. تو عدالت اس حد تک تو جانتی ہے کہ 9 مئی کی حقیقت کیا ہے، قانون اور انصاف کی نظر میں، ثبوتوں کی نظر میں. کوئی فیصلے بھی دینا تو تب پتہ چلے کہ محض سماعتوں میں دیے ہوئے ریمارکس میٹر کریں گے. یہ چیز تھی جی. آخر میں اب میں آؤں ذرا، ایک زبردست قسم کا کالم تھا انصار عباسی صاحب کا جو آج کے چھپا، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑے جیسے ترجمان ہے یا ایک میسنجر ہے، ان کی جگہ ایک ٹیزر یا ٹیسٹر دیا جاتا ہے. وہ بڑی مدح سرائی ہے شہباز شریف صاحب کے اس کالم کے اندر نا. اس میں کہتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کہ مجھے ایک بڑے ہی زبردست قسم کے ذرائع کے ذریعے وہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا آرمی چیف کی زیر قیادت موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم صاحب شہباز شریف کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر مکمل اعتماد ہے. وہ یکجان دو کالب جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ذرائع سے بھی بتا دیے. شہباز شریف صاحب تو کہہ ہی رہتے ہر جگہ پر، وہ انہوں نے اس طرف سے بھی بتا دیے. انہیں کہ ایک سینئر ذریعے نے شہباز شریف صاحب کو بہترین قرار دیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا شہباز شریف کی تعریفیں کرتے، آرمی چیف صاحب تو کوئی تعریف نہیں کرتے شہباز شریف صاحب کی. انہیں کہا نہیں، آگ دونوں جانب برابر لگی ہوئی ہے، دونوں جانب. انہیں کہ ایک سینئر ذریعے نے شہباز شریف کو بہترین قرار دیا ہے اور انہوں نے کارکردگی، اب شہباز شریف صاحب کی کارکردگی، سخت محنت، انتظامی نظم و ضبط، محتاط سفارتکاری اور پاکستان کی پاور ڈائنامکس کی گہری سمجھ بوجھ ہے. اور اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا بھروسہ ہے پاکستان کی پاور ڈائنامکس کی. یعنی شہباز شریف کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان میں اصل پاور کس کے پاس ہے. شہباز شریف کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اگر حکومت رکھنی ہے تو مجھے کس سے بنا کے رکھنی ہے. شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ جمہوری نظام میں 8 فروری کے انتخابات بھی ہو جائیں تو پھر جب مسلط پہ بٹھایا جائے گا تو وہی بٹھائیں گے جن کے پاس پاور ڈائنامکس کا، جن کے پاس اصل پاور ہے، جس کا خیال ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں رکھا تھا، جس کا خیال ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہیں رکھا تھا، جس کا خیال ماضی میں مجھے کیوں نکالا پر نواز شریف صاحب نے نہیں رکھا تھا، جس کا خیال عمران خان صاحب نے نہیں رکھا تھا. ان پاور ڈائنامکس کا اگر کسی بندے کو خیال ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں جی. انہوں نے کہا یہ ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے بھروسہ چھینا ہوا ہے. انہوں نے کہا موجودہ وہ ذریعہ بتاتا ہے کہ منقسم سیاسی ماحول اور معاشی چیلنجز کے دور میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے لیے بہترین انتخاب سمجھتی ہے. اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو بہترین انتخاب سمجھتی ہے جی. اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف پر بھروسہ یک طرفہ نہیں ہے. شہباز شریف آرمی چیف کی پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور قومی ویژن کی تعریف کے معاملے میں عوامی اور نجی سطح پر کھل کر بات کرتے ہیں. اب سمجھ آ رہی سر یہ یکجان دو قالب کیسے تھی؟ کیونکہ میں بہت دنوں سے میں یہ سوال ریز کرتا ہے آرمی چیف نہیں بول رہے تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے نہایت ہی قابل بھروسہ ذرائع نے انصار عباسی صاحب کو بتایا ہے. نہیں سر، پیج سیم ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.